अस्सलाम वालेकुम। मुनफरिद और बेबाक तर्जुम के प्रोग्राम ब्लैक एंड वाइट के साथ मैं हूं मरीम ज़फ़र और हमारे साथ हैं जनाब हसन निसार। हसन साहब, इमरान खान ने कहा है कि मेरे कत्ल का प्लान सी बन गया है और जरदारी ने दहशतगर्द तंजीमों को पैसा दिया है और सहूलतकार इसमें ताकतवर एजेंसियों के लोग हैं। और अब हुकूमत ने इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर संजीदगी से गौर शुरू कर दी है। देखें मरियम, ये जाहिर है इतनी अहम पोजीशन पे बैठे बंदे ने बात हवा में तो नहीं करती होगी। ये इल्ज़ाम ये जो भी है, जो भी कहो आप, ये सीरियस नहीं, बहुत भयानक और खौफनाक है। और अल्लाह न करे कोई इस तरह की बात होती है तो फिर अल्लाह ही बेहतर जानता है कि बात रुकेगी कहाँ। इसकी बहुत संजीदा किस्म की और बहुत जिम्मेदारी के साथ तहकीकात होनी चाहिए, वैसी नहीं जैसी हमारे यहाँ मुल्क में रवायत है। लेकिन ये आपकी बात सुन के ना मुझे निसार नासिक मरहूम का एक शेर याद आया, पता नहीं क्यों, उसका इसके साथ क्या ताल्लुक है, लेकिन शेर मुझे हॉन्ट कर रहा है। ये देर बाद याद आया। शेर सुनो। मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, मैं साजिशों में घिरा एक यतीम शहजादा, यहीं कहीं कोई खंजर मेरी तलाश में है। वाह। इसका टीजर तो हम देख ही चुके हैं। बहरहाल जी ठीक है हसन साहब, आगे बढ़ते हैं। वजीर खजाना इसहाक डार ने हाथ ही खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा है कि चूंकि पाकिस्तान चूंकि कलमे के नाम पर बना, इसलिए इसकी तरक्की और खुशहाली अल्लाह ताला के जिम्मे है। और साथ ही उन्होंने इमरान खान को मईशत पर मुनासरे का चैलेंज दे दिया है। यार, ये अगर अल्लाह ताला के जिम्मे हैं तो तुम जाओ, तुम यहाँ बड़े में लेने आए हो, वजीर आजम भी जाए। हद हो गई यार, ये तो बच्चेगाना बात भी नहीं है। ये तो मेरा ख्याल है कोई दीवाना किस्म का बंदा भी इस तरह की बात ना करे। आप घर जाएं फिर, इतनी बड़ी कैबिनेट, कर्जे गिने नहीं जाते, इसी तरह आपकी कैबिनेट भी गिनी नहीं जाती, तो घरों घर ही जाओ भाई। कमाल, ये वो लोग हैं। देखो अब तो घर भी इनका बागुजार हो गया, अजमेरी हाउस, उधर जाओ, जाके आराम करो, नोट शोट गिनो, डॉलर गिनो। ये अजीबोगरीब बात है यार। देखो मुझे एक बात का जवाब दे। देखो ये सबसे बड़ा जुल्म है कि जिन अवाम को आपने जाहिल रखा, अनपढ़ रखा, उन मासूमों को आप उनके मजहबी जज्बात का भोंडा इस्तेसाल कर रहे हैं। अच्छा, पाकिस्तान चूंकि कलमे के नाम पे बना था तो इसमें तो मशरकी पाकिस्तान भी शामिल था डार्लिंग। वो कहां गया? कोई जवाब है इसका? अल्लाह पाक ने, देखो रब्बुल आलमीन है, रहीम है, करीम है, लेकिन कहार और जबार भी है, जन्नत ही नहीं। अच्छा एक और बात, मुझे कोई ये बताए कि ये फिर जिम्मेदारी किसकी? अपना हजबेरी हाउस, सेवन फील्ड्स, जाती उमरा और वो दुबई शुबई, पूरी दुनिया में जो इनकी जायदादें घर हैं, ये उनका वजीर खजाना बन के वो अपना खानदानी मामला देखे। और दूसरी बात ये है डार्लिंग, गरनाता से लेके बगदाद तक और बगदाद से लेके ढाका तक वो कलमा तैयबा के नाम पे ही वो भी मार्ज़े वजूद में आए थे, मुसलमानों ने उनके लिए कुर्बानियां दी थी। लेकिन कुछ जिम्मेदारियां कलमा गो बेशक उतना ही मिला जितनी के किसी ने सही की। एक साहबी फिर रहे थे तो हुजूर ने पूछा कि वो आज काम पे नहीं गया? उन्होंने कहा हुजूर मैं गया। अच्छा तो क्यों? मुझे गया था, काम याद आया तो मैं वापस आ गया। तो आपने कहा देखो इसमें विजडम है कि वे ये भाई आप उधर उनकी कोई रखवाली के लिए भी किसी को रखा कि नहीं जी मैं अल्लाह के आसरे छोड़ आया हूं। हुजूर ने फरमाया भेड़िए भी वहां अल्लाह के आसरे पे हैं। डार्लिंग साहब को खुदा का खौफ करो, सारा जिम्मा अगर उसी का है तो फिर हमारी तारीख क्या है? और तारीख क्या कहती है? और ये क्या होती है? सुभान अल्लाह, पता नहीं कौन है जो इस आदमी को मईशत दान समझते हैं, यानी साइंटिफिक। देखो बात सुनो, मोमिन अपने असर के साथ हम महंग होता है। ये कौन लोग थे जो खसूसी तैयारे पे पता नहीं इसको लेके आए थे? ये तो बिल्कुल ऑल फॉल पे आ गए।
اچھا میں یوں کروں گا، میں وہ کروں گا، ڈالر یہاں نہیں جائے. وہ کل کو مذاق اڑا رہے تھے چینلز پہ لوگ، اس کی پرانی وہ دکھا رہے تھے. لیکن اللہ معاف کرے یار، وہ کہتے 27ویں رمضان کو اپنے کرتوت دیکھو. یہ تو کب کا ٹوٹ چکا، تو بھولنے میں نہیں آ رہا ہے یا تمہیں یاد نہیں آ رہا. اتنی آسانی سے اتنی بڑی قیامت. اور ایک بات یاد رکھنا ڈار صاحب، او قبلہ ڈار صاحب، دنیا کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جغرافیہ سب سے بے وفا چیز ہے. جغرافیہ حال حلیے نقشے تبدیل ہوتے رہتے ہیں، سلاطین دہلی سے لے کے مغلوں تک، پھر گوروں تک، پھر کدھر آج کتنے حصے، کبھی ہندوستان کا. کیا بات کر رہے ہو؟ لوگوں کو اس طرح دھوکہ نہ دو. خدا کا واسطہ، خدا کے نام پہ دھوکہ دینا بند کر دو. سبحان اللہ بھائی. اچھا ہاں، باقی رہ گیا میرے ساتھ مناظرہ کر لیں عمران کی بات. تو مناظرے برابر کے جوڑ میں ہوتے ہیں. Who are you؟ اپنے قائد کو، وہ بھلے برابر کے ہونا ہو نواز شریف صاحب، لیکن ایک پارٹی کے سربراہ ہیں جو کل تک طاقتور ترین پارٹی تھی، وہ دوسری تیسری چوتھی پوزیشن پہ ہے. نواز شریف کو کہو مناظرہ کرے. آپ کیا تو کون میں خام خواہ چے پدی کا شوربہ کو بات سینسیبل. انڈر 19 میں تو آپ کوالیفائی نہیں کرتے. نہیں، انڈر 19 میں کوالیفائی نہیں کرتے تو قومی ٹیم کے یہ کپتانی سوچ رہے ہیں. بالکل یار، یہ بہت دردناک بات ہے کہ اللہ کا ذمہ یا کمال ہے. اور تم کیا کر رہے ہو بھائی؟ جاؤ پھر. اور باقی لگ لپیٹ بھی یہ جو کیا پی ڈی ایم ہے، سارے کے سارے جاؤ، چھوڑو. ویسے وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں کہ مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قومیں ہی ترقی کرتی ہیں. ایک ایک پائی بچانے کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کو گرداب سے نکالیں گے. یہ بھی ایک نیا لالی پاپ ثابت ہوگا. دیکھو، اچھا نہیں، لالی پاپ کو چھوڑے، یہ بھی ان لاجیکل بات ہے. اچھا جھوٹ بولو، کوئی اس کو تھوڑا سوچ ساچ ہی لو نا. یہ جو ڈار صاحب نے جو حرکت کی اپنی عقل سے باہر ہے. فرمایا کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ قلعہ بڑی مضبوطی سے گاڑو، مضبوط رسا لو، پھر اونٹ کو باندھو، پھر اس پہ چھوڑو. اب تم یہاں دھرتی پہ کیا نائب ہو، تمہاری بھی کوئی ذمہ داری ہے. یہ چٹائی مکر گیا دن دیہڑے بھائی. اچھا، اب یہ جو شہباز شریف صاحب نے کہا ہے مشکلات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے والی قومیں، لیکن جس قوم کی اشرافیہ مشکلات پیدا کر رہی ہو، عوام کیا کریں گے؟ اس ملک میں چند 100 خاندان ہیں، چند 100 میں شاید زیادہ بول گیا ہوں، اس لیے کو خدا کا خوف کریں یار. آپ بھی کو بات کو ڈھنگ کی کریں. ٹھیک ہے حسن صاحب، اگلی عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں. پتہ نہیں یہاں ان صورتحال نے ان کے دماغوں پہ کوئی اثر ڈالا ہے. یہ کہہ رہے ہیں عمران کا چیک اپ کراؤ، ضرور کراؤ، ساتھ ان کا بھی ہو جائے. دیکھتے ہیں کون زیادہ ذہنی طور پہ توازن اپنا کھوئے ہوئے. جی ٹھیک ہو گیا حسن صاحب، اگلی خبر پہ چلتے ہیں جو کہ الارمنگ ہے. انگریزی اخبار ڈیلی ٹائمز کے کارٹون کے مطابق وابڈہ ذرائع نے خبردار کیا ہے کہ پانی کا لیول خطرناک حد تک گر گیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ نئی بات نہیں ہے، یہ بہت پرانی خبر ہے. کئی سالوں سے یہ گریجولی یہ بڑھتی جا رہی ہے. لیکن اچھا، اس میں ہے کیا؟ بنیادی طور پہ مریم یہ ایک ایسا ملک ہے جہاں سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. سب کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. گنتے ہیں، پانی ہے لیول نہیں ہے، چولہا ہے گیس نہیں ہے، گیس ہے آٹا نہیں ہے، پاؤں ہیں جوتے نہیں ہیں، مکین ہے مکان نہیں ہے، ہاتھ ہیں ہنر نہیں ہے، اسکول ہے تعلیم نہیں ہے، کتاب ہے کاری نہیں ہے، اسپتال ہے دوائی نہیں ہے، ڈاکٹر ہے علاج نہیں ہے، پولیس ہے سیکورٹی نہیں ہے، تحفظ نہیں ہے، مقابلہ ہے میرٹ نہیں ہے. یہ ڈار صاحب آئے نا ڈارلنگ، آنکھیں خواب نہیں ہے، بستر نیند نہیں ہے، بادل ہے بارش نہیں ہے، سیاست ہے دیانت نہیں ہے، شریف ہے شرافت نہیں ہے، بادل ہے اچھا، ملک ہے مکمل نہیں ہے، آئین ہے عمل نہیں ہے، طاقت ہے تمیز نہیں ہے اس کو استعمال کرنے کی، سرکار ہے گورننس نہیں ہے، پارلیمنٹ ہے نظام نہیں ہے، کشکول ہے بھیک نہیں ہے، عدالت ہے انصاف نہیں ہے، لاش ہے قاتل نہیں ہے.
ابھی ملا ہے نا ان کو, وہ کیا جو لڑکا بیچارہ بڑا خوبصورت سا لڑکا مارا گیا تھا سندھ میں, کوئی مجھے نام بھول گیا. اچھا یہاں میتیں ہیں کفن نہیں ہے, ہاں میتیں ہیں کفن نہیں ہے, برادر ہیں بھائی چارہ نہیں ہے, اللہ میں بہت ہیں, اقبال نہیں ہے, قائدین بڑے ہیں, کچلا دو تو مکنے میں نہیں آتے, قائد اعظم کوئی نہیں ہے, انسان ہے انسانیت نہیں ہے. تو پانی ہے لیول نہیں ہے تو ٹھیک ہے, ہم اپنا تیزی سے اپنا ریکارڈ ایک سے ایک بڑھ کے ورلڈ ریکارڈ قائم کر رہے ہیں. اور وہ ڈار صاحب کا پھر مجھے خیال آیا ہے کیا بات کی ہے سبحان اللہ شہزادے نے. جی ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں. پروفیسر عطاء الرحمان نے کہا ہے کہ مسلم دنیا میں جہالت اور توہم پرستی کا اندھیرا ہے, ویسے آپ بھی متفق ہیں اس بات سے؟ میں متفق ہوں, مجھے 32 سال ہو گئے یہ بات پریچ کرتے ہوئے. تو پروفیسر ڈاکٹر عطاء الرحمان چونکہ بہت بڑے جینون سائنٹسٹ بھی ہیں, دانشور بھی ہیں, انہوں نے توثیق کی ہے, انہوں نے گواہی دی ہے. یہ پاگل سا آدمی جو 32 سال سے کہہ رہا ہے وہ ٹھیک کہہ رہا ہے, یہی تو میں کہہ رہا ہوں. ایک جملے میں عالم اسلام کا جو اصل المیہ ہے نا, جہالت اور توہم پرستی, خدا کی پناہ مجھے ننگا چٹا سچ بولتے ہوئے بھی خوف آ رہا ہے. آ جائیں گے لے کے, یہ کہاں کہاں سے کن کن سے کیا کچھ مانگتے ہیں, خدا کی پناہ. یہ دیکھو یہ وہ ملک ہے یا ہم نے اس کو ایسا بنایا ہے, ہر نان ایشو یہاں ایشو بنا ہوا ہے. بے شک. کیا کیا پچھلے دنوں ایک رائٹر ہے ہماری طیبہ چیمہ, کمال کا جملہ لکھا. انہوں نے کہا کوٹھے بند کیے پورے شہر میں پھیلا دیے, فلاں چیز بند کی اسکولوں تک, اس سے کروڑ گنا زیادہ خطرناک چیز پہنچ گئی. بڑا بھیانک کالم تھا 3-4 دن پہلے, میں نے ہفتہ پہلے پڑھا ہوگا. امریکہ میں ہوتی ہیں, طیبہ چیمہ ان کا نام ہے, پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے کہ ہم لوگوں نے اسلام کے نام پہ یہاں کیا کیا ہے, پتہ نہیں اسی منافقت کی سزائیں مل رہی ہیں. جی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے صاحب. آگے بڑھتے ہیں. مفتی سعید خان نے ٹی وی انٹرویو میں انکشاف کیا ہے کہ عمران خان اور بشرا بی بی کا 2 مرتبہ نکاح پڑھوایا. پہلا نکاح لا علمی میں عدت کے دوران پڑھایا گیا اور حقیقت کا علم ہونے پر پھر نکاح پڑھوایا. دیکھو یہ ایک علمی سا اور نصابی سا معاملہ ہے. میں نے ایک بار اپنے کسی پروگرام میں کہا کہ مسواک کرنا سنت نہیں ہے, اصل میں اٹ از اے مین ٹو این اینڈ. اینڈ کیا ہے؟ دانتوں کی صفائی, دانت صاف کرنا سنت ہے. ٹھیک ہے, اچھا وہ تو ایک ٹول ہے. جیسے کبھی حکم ہے ہمیں اپنے گھوڑے تیار رکھو, تو آج کل تو گھوڑوں کا زمانہ نہیں ہے, اس کا مطلب یہ علامتی بات ہوتی ہے. اچھا اس پہ کچھ لوگوں نے اعتراض کیا تو میں نے خیر ان کو خاصا پیٹ بھر کے ان کو جواب دیا, ان کی تسلی کر دی میں نے. اب یہ جو عدت کا مسئلہ ہے, ہم ہر چیز کے لیے اب ماڈرن زمانہ ہے اور وہ مومن اپنے اثر کے ساتھ ہم مانگ ہوتا ہے, ہمیں پریگنینسی ٹیسٹ آپ کو 2 کرا لو 10 کرا لو. عدت اٹ سیلف اس کا ایک مقصد ہے, اٹس اے مین ٹو این اینڈ. وہ اینڈ اگر اچھا ہمارا بلڈ گروپ کیا ہے, کینسر کا ٹیسٹ ہے, فلانے کا ٹیسٹ ہے, دھمکانے کا ٹیسٹ ہے, BCO ٹیسٹ, میں 1.5 سال بعد کراتا ہوں. اللہ معاف کرے ڈاکٹر سبزواری مجھے 50 ٹیسٹ لکھ دیتے ہیں, ان پہ تو ٹھیک ہے, فٹافٹ جا کے ہاسپٹل داخلہ کرے تو بھائی ایک ٹیسٹ. یہ دیکھیں میں چونکہ جاہل, اچھا یہ MRI مشینیں, جیوگرافی, ایکس ریز اور فلانا, اچھا آج کل تو پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ اولاد نرینہ ہوگی, بچی ہوگی, بچہ ہوگا, بیٹی ہوگی, بیٹا ہوگا. تو میں تو چونکہ جاہل آدمی ہوں تو میری درخواست ہوگی کہ کوئی پڑھے لکھے صاحب جو ہیں وہ مجھے اس پہ بریف کریں. یہ میں ایک ایکڈیمکلی اس کو دیکھ رہا ہوں, مجھے کسی کی ذاتی زندگی سے کوئی لینا دینا قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. کیسے ہوا کیا, کسی کا نجی معاملہ, میں کون ہوتا ہوں؟ سنگن لینے والا ویسے ہی لانتی ہوتا ہے, جو کسی کی ذاتی میرے ساتھ اگر کسی چیز کا کوئی تعلق نہیں, وہ جانے اس کا رب جانے. اچھا میں اس کو ایکڈیمکلی دیکھ رہا ہوں. بھئی آپ 10 ٹیسٹ کرا لو. یہ جو عدت کا جو کانسیپٹ ہے, مجھے کوئی جو واقعی اسکالر, بس بھی اسکالر ہوں, خورشید رضوی صاحب جیسے جن کو عربک پہ کمانڈ ہو,
اس طرح کا بندہ مجھے اس پہ گائیڈ کر دے تو اس کا احسان ہوگا بھائی, میری بھی زندگی آسان ہو جائے گی, چونکہ دیٹ از دا وے آئی لک ایٹ اٹ. قرآن پاک میں حکم ہے کمزور اونٹنیوں پہ کشتیوں پہ بیٹھ کے آؤ. اب کون جاتا ہے کمزور اونٹنیوں پہ؟ تو کیا وہ حج نہیں ہوتا؟ کوئی کانسیپٹ تھا؟ آپ کو پتا ہے ایک زمانے میں جو رائل فیملیز ہوتی تھیں یہاں ہندوستان کی مسلمانوں کی, وہ پاپولر لوگوں کو سے جان چھڑانے کے لیے زبردستی حج پہ بھیج دیتے تھے کہ وہاں سے پھر واپسی نہیں ہونی. ایک سکول آف تھاٹ ہے کہ بیرم خان کو, عبد الرحیم خان خانہ کے والد کو, بیرم خان کو حج پہ بھیج کے اس کو رستے میں مروایا اکبر نے. تو اب ہر چیز بدل گئی ہے. کل تک کہتے تھے تصویر حرام ہے, اب تصویر کے بغیر پاسپورٹ نہیں, تصویر کے بغیر شناختی کارڈ نہیں. اب نہیں کو بولتا, لاؤڈ سپیکر کے بارے میں سن لو, پوری تاریخ بھری ہوئی ہے. اب اچھا تصویر حرام, اچھا نامحرم. اب بڑے بڑے معزز, بڑے بڑے اچھے لوگ خواتین کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اچھا میک اپ بھی کراندے ہوں گے ڈیفینیٹلی, چونکہ وہ ایک ٹیکنیکل ریکوائرمنٹ ہے. میں اکیلا ہی احمد ہوں جو نہیں کراتا, باقی سارے میں سب کو جانتا ہوں یہ بھی کراتے ہیں, چونکہ اس سے گلیز آتی ہے. انفیکٹ کوئی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی حضرت بیٹھے ہیں تو ان کے کوئی چہرے پہ کوئی نور کی کمی ہے, نہیں, ایسا نہیں ہے ہرگز. وہ گلیز آ جاتی ہے. وہ گلیز جو ہے نا اس کو اوائڈ کرنے کے لیے میک اپ کرنا ضروری ہوتا ہے. اچھا اب نا محرموں کے ساتھ, اب یہ کیا ہے؟ اتنی تیزی سے جب انجیکشن آیا اس کو شیطانی حرکت کہا گیا. آج تک معاملہ چل رہا ہے, آرگنز ایک دوسرے کو ڈونیٹ کرنا. میں مرنے سے پہلے, یا شاید میں پہلے ہی کر چکا ہوں, یہ کہہ دوں کہ میرے اعضاء میرے کس کام کے, مٹی میں گل سڑ جانے ہیں, کسی ضرورت مند کے کام آ جائیں گے. اس پہ سب اچھا کمال یہ ہے کہ سیدھے ہو جاتے ہیں. لیکن بات جو سر سید نے بہت سی باتیں کی وہ کب سمجھ آئیں؟ سارا بیڑا غرق کرا کے. آپ کے شیخ الاسلام نے ترکی کی بربادی میں جو اینٹیں رکھی گئیں ان میں یہ شامل ہے. پرنٹنگ پریس لگا, بند کرا دیا کہ جی قرآن پاک ہاتھ سے لکھا جاتا ہے, کل یہ پھر پریس پہ چھپے گا تو اس میں اس کی توہین ہوگی. آج پھر پہلا میڈیکل کالج بنا ٹرکی میں, یہ تاریخ ہے میں نے نہیں لکھی, وہ بند کرایا کہ یہ مسئلہ. اچھا بھائی ڈسیکشن, اگر آپ نے کسی کو انسانی بدن سمجھانا ہے تو ظاہر ہے مردہ تو چیر پھاڑ کرنا پڑے گا, لیکن مقصد نہیں ذہن میں. اینڈز جسٹیفائی دی مینز. ایک وہی مسواک والی بات, میں کدھر سے لاؤں مسواکیں؟ دنیا میں کئی شہر ہیں جہاں درخت ڈھونڈا سے نہیں ملتا سوائے پاک سے, وہاں آپ توڑیں گے تو لتر پڑیں گے. بھائی ایک سبسٹیچیوٹ آ گیا جو بہتر ہے تو کر لو. لیکن بہرحال آئی ڈونٹ نو, یہ باقی یہ جو بشرا بی بی عمران, مجھے ان معاملات سے قطعاً کوئی دلچسپی نہیں ہے. ہمارے یہاں ایک اور کمال ہے, روحانیت اور مادیت. اس میں ویسٹ بھی جک مارتا ہے, اور مادیت بھی روحانیت ہے. مادہ کس نے بنایا ہے؟ اسی نے جس نے روحیں بنائی ہیں. کبھی غور کرو, ویسٹ نے ان چیزوں پہ کافی قابو پایا, وہ ہم سے لنتھوں پہ مار گئے ہمیں. ہم آج سفر شروع کریں نا, ان کی گرد تک نہیں پہنچ سکیں گے. مجھے خوف اس بات پہ آتا ہے کہ اور 100-150 سال اسی طرح غارت ہو گیا تو آپ گئے, پھر کبھی یہ گیپ پورا نہیں ہوگا. تاریخ میں ایک زمانہ تھا جب سوڈ ٹو سوڈ, تلوار کے مقابلے پہ تلوار, گھوڑے پہ کے مقابلے پہ گھوڑا, ٹھیک ہے, ڈھال کے مقابلے پہ ڈھال. اس وقت قوموں کے درمیان فرق ہوتا تھا وہی 25, 30, 40, 50 سال کا. کسی کی تلوار ذرا بہتر ہوتی تھی, کسی کا نیزہ ذرا تگڑا ہوتا تھا, ان کی مینوفیکچرنگ بہتر ہوتی تھی. اب ہمارے اور ان کے درمیان ہزاروں سالوں کا فاصلہ ہے. پہلے آسان تھا کمپیٹ کرنا, جذبہ بیدار ہو گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, موٹیویٹ ہو گئے اور چل بھائی. اب یہ 1000 میل کا فاصلہ ہے. پہلے ہوتا تھا 6 مہینے, 6 سال, 5 سال, 4 سال. گھوڑے کے خلاف گھوڑا کھڑا ہے, ڈھال کے خلاف ڈھال ہے, ختم ہو گئی بات. اس لیے کوئی ہوش کر لے اگر کسی کا دل کرتا ہے. روحانیت اور مادیت, یہاں مادہ پرستی, مادہ میں نے بنایا, اللہ معاف کرے. سب کچھ اسی کا, خالق کا, خالق و مالک و رازق کا, ہر چیز
درخت بھی, کہانی ہے پوری. میں نے بیسمنٹ پہ پودے لگائے ہوئے, پرندے رکھے ہوئے, سبحان اللہ, یاد ہی نہیں بھولتی ان کی. ٹھیک ہے, پتا نہیں کدھر ہے. ٹھیک ہے یہ بڑے ذاتی معاملات میں یہ تجسس کفر ہے. کسی کی کنسوئی لینا اور اس کے ذاتی معاملات میں کون کیا کر رہا ہے. مجھے کوئی بندہ کو ویڈیو شیڈیو کو دکھانے کی کوشش کرے, آپ جانتے ہو میرے پاس نہیں ہوتا سیل فون وغیرہ, تو میں کہتا ہوں بند کر, آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ. یہ کس کی ہے, کسی بندے کی ہے, کسی عورت کی ہے, میں سننا بھی نہیں چاہتا. پرے کرو اس کو. پلیوٹ ہوتا ہے انسان کا دماغ, روح گندی ہو جاتی ہے. چلو آ گیا. ٹھیک ہے صاحب, مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے, دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب, ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے کہا ہے کہ خالص دودھ کا حصول ہمارے لیے سب سے بڑا چیلنج بن گیا ہے. دودھ ہماری غذا کا بنیادی جزو ہے. گوالا ایسوسی ایشن اور اسٹیک ہولڈر سے بات چیت کر کے دودھ کے معیار کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ بدتوں سے ہے, لیکن ایک بات میں بتاؤں, شہباز شریف نے جو بہت زبردست چند کام کیے تھے, ان میں سے یہ جو پنجاب فوڈ اتھارٹی, یہ فوڈ اتھارٹی کا کانسیپٹ, یہ شہباز شریف کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے. ہم لوگ عام سی چیزوں پہ پھدکتے ہیں, بہت ناچتے ہیں, اصلی جو خوبصورتیاں ہوتی ہیں اس طرف دھیان نہیں. اور یہ اتنی خوش نصیب اتھارٹی ہے, میں نے اس کو گود لیا ہوا ہے, سچی بات. یہ نور الامین مینگل سے لے کے ان تک, پہلے وہ تھے, بعد میں کمشنر وہ عثمان, یہ جتنے لوگ آئے یہ بہت خوبصورت تھے, کام خوبصورت ہے. میں کب سے پیٹ رہا ہوں, یہ یو این ڈی پی کی رپورٹ تھی, 24 کروڑ لیٹر کیمیکل زدہ جعلی دودھ. میں 20 بار یہ بات کر چکا ہوں کہ جو کم وسیلہ لوگ ہیں, جو سوچ بھی نہیں سکتے مہنگے دودھ خریدنے کا, ان کے بچے بچیاں یہی دودھ پی کے, زہریلے گھٹیا دودھ پی کے پروان چڑھتے ہیں. کل انہیں کی شادیاں ہوں گی, وہ تمہاری نسلوں کی ایوریج ایج کم ہوگی, ان کی ہائٹ کم ہوگی, ان کے دماغ چھوٹے رہ جائیں گے. تو بات ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے خوبصورت کی ہے, لیکن ضرورت ہے کہ اب دبا کے اس پہ کام کریں. یہ کوئی رحم نہیں کھاتا اس ملک پہ, ان کو سارا کچھ مل جاتا ہے, ان کے لیے تو پورا ملک ہی بھینس ہے. یہ جو اس ملک کی اشرافیہ ہے, ان کا بھاڑ میں جائے عام آدمی, اس کو, اس کے بچوں کو خالص دودھ نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا, وہ ان کے کیا ہے. ان کا تو ٹھنڈ پروگرام ہے, ان کے لیے پورا ملک آسٹریلین کاؤ ہے. اور کمال ہے, یہ اس کو دوتے بھی ہاتھوں سے نہیں ہے, ایویں آنکھوں سے, ایسے یوں دیکھا سارا دودھ نچڑ کے ان کے باہر کے بینکوں میں چلا گیا, باہر کی ان کے اثاثوں میں چلا گیا, ان کی اولادوں کی انویسٹمنٹوں میں چلا گیا. تو بہرحال بات بہت اچھی ہے, میرے تو فیوریٹ, میں تو پیٹتا رہتا ہوں اس پہ. دور نہیں جانے کی ضرورت مریم جی, آپ کی سزاؤں کی انتہا ہونے والی ہے. جو بچہ آج 5-10 سال کا ہے اور جس کا تعلق ان طبقات سے ہے جو میجورٹی میں ہے, وہ دودھ کے نام پہ زہر اور گند. ایک لانڈا ہے, اس نے لکھا تھا جی پھر پانی دیں, تو میں نے کہا پاکیزہ پانی ناپاک کیمیکل زدہ دودھ سے بہتر ہے, لیکن یہاں تو پانی بھی دستیاب نہیں. اس شہر کی واسا بوسا پتہ نہیں کیا, کئی سالوں سے ایک رپورٹ دے رہی ہے اتنے فیصد آرسینک ہے لاہور کے پانی میں, جو عام پانی جو یہ لوگ پیتے ہیں, یہ انسان نہیں ہے. حسن صاحب, سعودی عرب کے ہیریٹیج اتھارٹی کے مشیر نے کہا ہے کہ جبل نور, غار ثور اور غار ہرا کو زائرین کے لیے جلد کھول دیا جائے گا. جبل نور, غار ثور اور غار ہرا, دیکھو میں اس معاملے میں بڑا خوش بخت, ہر معاملے میں رہا, میں اس معاملے میں میرے پہ رب کا بڑا کرم ہے. میں نے ان جگہوں پہ بڑی دفعہ حاضریاں دی. میری 81 میں پہلی کتاب تھی, خطوط کا مجموعہ تھا, اس میں میں نے ایک جملہ لکھا تھا کہ یہ ایسے مقامات ہیں جہاں جانے کے بعد انسان ایک بار پھر جنم لیتا ہے. جتنی بار جاؤ گے اتنی بار ایک نیا جنم ہوگا آپ کا. یہ وہ لوگ ہیں. اچھا, یہ وہ جگہ ہیں, ٹھیک ہے, جہاں جب کوئی بندہ جاتا ہے تو اس کا صحیح معنوں میں جسے کہتے ہیں نا, ایک پاکیزگی کا پروسیس ہے, ایک وہ اگر وہ جانتا ہو. میں نے اس میں یہ بھی لکھا تھا کہ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ کوئی پتہ نہیں کانٹا بھی ملے تو احد کے میدان میں تو
کھاؤ کو اس طرح کی میں نے کہیں بات پڑھی تھی، تو میں نے خط میں لکھا ہوا ہے، 81 میں یہ کتاب چھپی تھی، اب تو اس کے پتہ نہیں کتنے ایڈیشن چھپ چکے ہیں. میں نے اس میں لکھا تھا کہ مجھے کانٹا نہیں ملا، میں نے چھوٹے کنکر کھائے، اور میں کوئی جاہل آدمی نہیں ہوں، میں جانتا ہوں پتھر کھاؤ گے تو پتھری شاید پیدا ہو جائے. یاد کرانا اگلی میٹنگ میں ہم لوگ، میں آپ کو وہ کتاب دوں گا. میری ایک نعت ہے، اس کا پہلا شعر ہے، تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کوئی مجھ سا نہ دوسرا ہوتا. طویل نعت ہے، اس کا آخری شعر یہ ہے، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، انسان نہیں، آدمی نہیں، مجھ کو خالق بناتا غار حسن، اور میرا نام بھی ہیرا ہوتا. یہ تو حضور کی بڑی پسندیدہ جگہ تھی. بہرحال ظاہر ہے سعودی عربیہ ان میں جذبہ بھی ہے، خاص طور پہ MBS کا تو میں ایڈمائرر ہوں. بہت زبردست کام کر رہا ہے وہ بندہ، وہ آنکھیں بند کر کے ان کے ہی پیچھے چل پڑو. چلو ٹھیک ہے حسن صاحب. چودھری نثار نے کہا ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف بطور وزیر اعلیٰ زیادہ موزوں تھے. کیا انہوں نے بات برائے بات کی ہے یا اس بات میں کوئی وزن بھی ہے؟ یہ میں نہیں جانتا کہ ان کا موٹیو یا ان کی نیت کیا تھی. میں تو نہیں، کوئی اگر آپ کے جاننے والوں میں سے کوئی بات کرے تو آپ چونکہ اس بندے کو ذاتی طور پہ جانتے ہوتے ہو تو شاید تھوڑا گیس ورک. تو میں تو اس بندے کو نہیں جانتا، مجھے نہیں پتا کہ بات برائے بات کی ہے. لیکن اگر اس کو آپ سائنٹیفکلی دیکھو تو یہ درست ہے. ہر آدمی کا سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، اس کی ایک کیپیسٹی ہوتی ہے. اب امیر تیمور، ارتھ شیکر، فلانا ٹمکانا سارا، اب اسے کہتے چاند فتح کرو، نہیں تھا ممکن نا. ہر آدمی کی تو ایک خاص لیول تک ایک آدمی بہت اعلیٰ، کوئی آدمی ABC میں شہباز شریف صاحب کی بات نہیں کر رہا، بہت اعلیٰ پرفارم کرے گا، اس سے اگلے مرحلے میں جا کے اس کی پرفارمنس کا وہ لیول نہیں رہے گا. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے رفیع صاحب مثلا، دونوں بہت عظیم ہیں. محمد رفیع صاحب کیا بات ہے، تو اس طرح مہدی حسن ہے، غلام علی ہیں ہمارے. لیکن رفیع صاحب کا جو رینج تھا وہ ظاہر ہے نام مہدی حسن صاحب کا تھا. سنگر سارے ہی بہت بڑے. سو یہ بات ٹھیک ہے، بالکل ایسے ہی ہے. شہباز کرے پرواز، اچھا بھی بھائی وزیر اعظم ہو، لگاتار آپ حکمران ہو، پنجاب جیسا صوبہ ہو، 2/3 اکثریت ہو، یہ وہ، تو شہباز پرواز کر سکتا ہے. اب اسی شہباز کو بتاؤ کہ تم نے اب مریخ تک پرواز کرنی ہے، نہ رستے میں کھانا، نہ دانا، نہ کو چوگا، نہ کو پانی، کیا کرے گا شہباز؟ تو بات اکیڈیمکلی چودھری نثار نے ٹھیک کی ہے، باقی ان کی نیت کیا ہے میں نہیں جانتا. ٹھیک ہے حسن. احسن اقبال نے بھی بڑی پتے کی بات بتائی ہے کہ ذخیرہ شدہ ڈالر باہر آ جائیں تو IMF کی ضرورت نہیں رہے گی. بس 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 بس. اچھا یہ باہر والے ڈالر کون لائے گا؟ کو باہر والا لائے گا کہ اندر والے لائیں گے؟ اچھا جو آج کل اندر والے ہیں ان کے پاس تو ڈالر مکتا ہی نہیں ہے. یہ میں نے تو پہلے بھی کہا ہے 10% دے دیں سارے، قیامت آ جائے. آپ IMF سے پوچھو کہ ہاں پتر کتنے کے ڈالر چاہیے. ہاں مریم اگر کوئی آ رہی ہے، چارٹرڈ فلائٹ ہے، مجھے نہیں پتا، اور اس میں وہ ڈالر سے بھرا ہوا ہے کہ ابا جی کی طرف سے میں گفٹ لے کے آئی ہوں، پھر تو سبحان اللہ حسن اقبال صاحب کے ہم مریدوں میں شامل ہو جائیں گے. ٹھیک ہے ایسا مجھے یہاں پر ایک چھوٹی سی بریک لینی ہے. دیکھتے رہیے بلیک اینڈ وائٹ. ویلکم بیک. حسن صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف نے اماراتی سرمایہ کاروں کو دعوت دیتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان 22 کروڑ کی کنزیومر منڈی ہے، سرمایہ کاری کریں. دیکھو پاکستان کے جو حالات ہیں، پاکستانیوں کے جو حالات ہیں، یہ 100 کروڑ بھی ہوں تو یہ بات بالکل بے وزن ہے، بے معنی بات ہے. اس کی وجہ ہے کنزیومر تو ہے لیکن اس میں تو کیپیسٹی نہیں ہے، بائنگ پاور ہی نہیں ہے. بل کلنٹن وے بیک انڈیا کے دورے پہ آئے، جب ہمارے بھی وہ ہاتھ لگا کے گئے تھے، ان کی بیگم بھی ساتھ تھیں. تاج محل میں 2 باتیں بڑی خوبصورت کی اس آدمی نے.
ایک تو اس نے کہا کہ دنیا میں 2 قسم کے لوگ ہیں. تاج محل کے دیکھو یادداشت اس بڑھاپے میں کتنی اچھی جا رہی ہے. اس نے کہا دنیا میں 2 ہی قسم کے لوگ ہیں, ایک وہ جنہوں نے تاج محل دیکھا ہے, ایک وہ جنہوں نے تاج محل نہیں دیکھا. اچھا, میں نے 1 سے زیادہ بار دیکھا ہوا ہے الحمدللہ. دوسری بات اس بندے نے کی کہ ہم ہندوستان کے ساتھ ہر قیمت پہ اچھے تعلقات, اس طرح کی بات کی رکھنا چاہ رہے ہیں چونکہ جتنی امریکہ کی آبادی ہے اس سے زیادہ تو ہندوستان میں مڈل کلاس ہے. یہی فرق ہے. یعنی پیپل ہو کین افورڈ ٹو بائی. ہم 22 نہیں, میں کہتا ہوں 52 کروڑ ہوں, آٹا خریدنے کی کیپیسٹی نہ ہو تو یہ جو آپ کے یو اے ای کے, یاد رکھنا ٹرائبل بڑا سیانا ہوتا ہے, قبائلی سے زیادہ سیانا کوئی نہیں ہوتا. اور ویسے بھی اربوں کی تو گھٹی میں ہے تجارت. وہ ہنستے ہوں گے کہ ہمیں چونا لگا رہا ہے, ہمیں بیوقوف بنا رہا ہے. یہ بھوکا ننگا ملک ہے, یہ تو روٹی خریدنے کے قابل نہیں ہے. وہ اس طرح کی باتیں نہ کریں. بیوقوف بننے کے لیے ہم جو 22 کروڑ 24 کروڑ بیٹھے ہیں, ہمارے ساتھ اپنا رانجھا راضی کرو. وہ عرب امارات کے سرمایہ کاروں کو, ایک تو وہ ٹرائبل, اوپر سے ان کی تو تاریخ تجارت کی ہے, وہ بڑے سیانے ہیں. ویسے یہ فضول بات ہے کہ جی یہاں کرے سرمایہ کاری, پلے نہیں تیلا کر دی پھر دی میلا میلا وہی خام خواہ. ٹھیک ہے, صاحب کا پوائنٹ آ گیا. پچھلے دنوں جماعت اسلامی کے اجتماع میں شرکاء نے سے نو ٹو IMF کے پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے, کیا کہیں گے اس پر؟ یار میں ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی والے بڑے بیبے, بہت اچھے لوگ, پڑھے لکھے لوگ, مڈل کلاس کے لوگ, ویل میننگ لوگ, لیکن اپ ڈیٹڈ. ان کا عہد اثر اور اس کے تقاضوں کے ساتھ کوئی رشتہ, کوئی جوڑ, کوئی تعلق ہے ہی نہیں. ابھی IMF کو ولن بنانے چلے میں, یہ ان طبقات کو سپورٹ کر رہے ہیں. انفیکٹ وہ IMF کو تم گالیاں کیوں دیتے ہو؟ وہ آ کے تمہارے تلے کرتے ہیں, تلوے تم ان کے چاٹتے ہو. کبھی انہوں نے گن پوائنٹ پہ کہا ہم سے قرضہ لو. او بھائی بات سنو, ایک بندہ ہے وہ زہر بیچتا ہے, آپ جاؤ, میں جاؤں, فاروق صاحب جائیں, اطہر جائے, کوئی ہماری ساری ٹیم ہی چلی جائے زہر خریدنے. اس کا کاروبار ہے بھائی, پوری دنیا جانتی ہے. وہ زیر زمین نہیں ہے, وہ زہر بیچ دے گا, اس کو پھر گالی دینی. کوئی اپنی غیرت بیچنے جائے گا, خریدار اس کو بھی مل جائے گا, اس کو گالی کیوں دینی بھائی؟ جو غیرت فروش ہے اس کو گالی دو. IMF کا کیا قصور ہے؟ انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ ختم. بہت سے ہیں جو نہیں جاتے, بہت سے ہیں جو اپنی ٹرمز پہ اپنے ٹھیک طریقے سے کام, جیسے ماڈرن ورلڈ اس کا جو ایک فائنینشیل, اس کا مالیاتی نظام ہے دنیا کا, اس کے تحت آپ ان کو, ہمارا حکمران طبقہ بہت مکار ہے. یہ صفا کی نہیں, یہ سنگ دی نہیں, یہ مکار بھی بہت ہے. انہوں نے IMF کو ولن بنایا ہوا ہے, حالانکہ ولنز یہ خود ہیں. یہ ملک کو وہاں لے کے چلے جاتے ہیں جہاں ان کو معاملات, یہ بار کے سودے, کمیشن بار کے بار, ڈالر بار کے بار, یہ سارا یہ جو میں پیٹتا رہتا ہوں, یہ ہے کیا؟ ولن بنا دیتے ہیں IMF کو. وہی IMF کو زبردستی آ کے قرضہ دیتا ہے تمہیں. تم تو الٹے لٹک کے کیا کیا کر کے بھکاریوں سے بھی بدتر ہو. تم بھکاری 2 دفعہ نوک کرتا ہے گاڑی کا دروازہ, نہ دو تو لعنت بھیج کے آگے چلا جاتا ہے اگلی گاڑی سے. تو یہ کہنا کہ جی سے نو ٹو IMF, آپ کی نو کی اور آپ کی یس کی کیا اوقات ہے؟ نو تو تب کہو نا کہ وہ آپ کو کہہ رہے ہوں کہ ہمارے پیارے پاکستانیوں, اسلامی جمہوریہ پاکستان کی اشرافیہ, پلیز ہم سے قرضہ لے لو. اور وہ تم سے کوئی مظالم نہیں اٹھانا چاہ رہا ہے عام آدمی کے ساتھ. وہ کہے ٹیکس جن سے وصولنا ہے ان سے وصولتے نہیں, ہے سارا شفٹ کر دیتے ہیں ماڑے بندے پہ. او خدا کی قسم, اس ملک کے عوام کو بھیڑیے, ایک بھیڑیا کھا رہا ہو نا تو اس کا بندوبست ہو سکتا ہے. یہ تو مردار خور گدوں کی طرح نوچ رہے ہیں لوگوں کو. ان کا کیا قصور ہے بیچاروں کا؟ ایک ادارہ ہے, آپ نے جانا ہے, آپ نے قرضے لینے ہیں, منتیں بھی کرنی, تلے بھی کرنے, ان کو برا بھی کہنا ہے, خدا کا خوف کریں. سراج الحق صاحب ذرا سمجھائیں ان کو, سے نو ٹو IMF. کون ہو آپ؟ نو
انہوں نے کچھ کہا ہے جو آپ نے نو کہنا؟ نہیں. اس طرح کی باتیں مت کیا کریں, لوگوں کو کنفیوز مت کرو. لوگوں کا ولن صرف اس ملک کے چند مخصوص طبقات ہیں, ختم. بے شک کوئی ولن نہیں ہے. کچھ ہیں جو بدشکلے اٹھ کے فوج کے بارے میں بات کرتے ہیں. بات سنو, تمہارے لائن لاسز اور بجلی چوری ہمارے دفاع کے خرچ سے بھی زیادہ ہے. اگلے پروگرام میں مریم یاد کرانا ذرا, اطہر صاحب کہنا اس کی ذرا تفصیل رکھیں. ٹھیک ہے حسن صاحب. اٹھے اٹھا کے بات کر دیتے ہیں, اور یہ چوروں کے پائی وال ہیں. ورنہ اسٹیٹ ہو, سواتی کو تو اٹھا لے, فواد کو بھی اٹھا لے. وہ بےچارا امریکہ سے آیا, وہ شہباز گل, کیا نام بھول گیا, شہباز گل, شہباز گل کو بھی اٹھا لے. وہ ان کو اٹھاؤ. تمہیں نہیں پتا اکیلے لاہور میں کتنی بجلی چوری ہوتی ہے اور کون کون کرتے ہیں؟ تمہارے پائی وال ہیں, تمہارے فائنانسرز ہیں, تمہارے سپورٹرز ہیں. یہی تو میفیا ہے جو ہلنے نہیں دیتا لوگوں کو, بیچ میں گھسا دیا ادھر. چلیں ٹھیک ہے حسن صاحب, بہت خوب کہ اصل ذمہ داروں کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویو سے اجازت چاہیں گے. آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویک. اللہ حافظ.